अस्सलाम वालेकुम अहबाब, जबनी ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम हम जहाँ अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहे हैं, वहीं हमने उलूम दीनी के हवाले से कुछ दीनी अहकामात पर भी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। और इसके लिए मैं मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब, जिनका ताल्लुक़ जो इटली में मुकीम है, ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी है, वतन की मोहब्बत, उर्दू अदब और इस्लाम और जो है वो अखलाकियात और इंसानियत के हवाले से जो वो काम कर रहे हैं, इंसानियत की फलाह व बहबूद के जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सब उनके ममनून व मशकूर हैं। बीमारी के बावजूद वो रात दिन कोशा रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अदब के हवाले से भी काम किया जाए और इस्लामी मौज़ूआत के हवाले से भी कुछ मालूमात जो हैं वो दुनिया भर तक पहुंचाई जाएं, ख़ास तौर पे बाहर की दुनिया में, जहां पर बेशुमार हमारे पाकिस्तानी आबाद हैं और मुसलमान घराने आबाद हैं, लेकिन उनके बच्चे दीनी उलूम से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते। माहौल चूँकि तब्दील हो चुका है, इस वजह से उनका माहौल इर्द गिर्द का अलग है। इस हवाले से तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर चुके हैं। आज मेरा जो मौजू है आज का है वो है सहाय सत्ता, यानी 6 सही किताबें, 6 दुरुस्त किताबें हदीस की। उसमें हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हदीस को जानने के लिए, जमा करने के लिए, उनको ममदून करने के लिए, उनको महफूज करने के लिए कई उलूम जो थे कई उलूम जो थे वो ईजाद किए गए और उनके तरीक़ाकार के मुताबिक उनको हदीस को जानने के लिए मुख्तलिफ उलूम जो थे, जो राइज किए गए थे, उन्हीं के मुताबिक हदीस को जमा किया गया। असूल इस पर ये मेरा मौजू अलग है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो उस दौर में सहासत्ता को ख़ास मकाम हासिल रहा, क्योंकि ये 6 किताबें जिनमें हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, ये कुतुब मुसलमानों के नज़दीक हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें समझी जाती हैं। इनमें सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सनद अबू दाऊद और सनद नसाई और सनद इब्ने माजा शामिल हैं। अब मैं एक एक किताब का जिक्र करती हूँ, तो आपको ये सारे किताबों के नाम भी दोबारा से आपके जहन में महफूज हो जाएंगे। सहासत्ता यानी 6 सही दुरुस्त किताबें हदीस की। सही बुखारी की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो इस मजमा हदीस के जो मुअल्लिफ हैं, इमाम अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी हैं। चूँकि सही बुखारी कहलाती है क्योंकि उनका नाम था इमाम अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी। वो 194 हिजरी 194 हिजरी में पैदा हुए और 256 हिजरी 256 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। मैं सन को इंग्लिश में उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे हमारे उर्दू की गिनती नहीं जानते हैं। बाज़ दफ़ा हमसे भी मुखालता हो जाता है। आप बचपन में ही, सही बुखारी साहब की बात कर रही हूँ, इस्माइल बुखारी साहब की, इमाम अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी, आप बचपन में ही यतीम हो गए थे। बीमारी के बाइस आपकी बसारत जो थी वो चली गई थी, यानी आँखों की बिनाई जो थी वो चली गई थी बीमारी की वजह से। और वालिदा ने निहायत एहतियात से आपकी परवरिश की। वो बच्चे की अपने माजूरी पर रात दिन रोया करती थी और हमेशा अफसरदा रहा करती थी, क्योंकि उनका बच्चा जो था वो आँखों की रोशनी से महरूम हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आपको ये बशारत दी कि आपके बच्चे की आँखें जो है वो ठीक हो जाएंगी और वो सेहतमंद हो जाएगा। ये खुशखबरी आपने सुनी और सुबह जब आप बेदार हुई तो आपने देखा कि आपका बच्चा माशाल्लाह से बीना था। बीना से मुराद है आपके बच्चे की बिनाई लौट आई थी और आँखों में रोशनी के आसार नमदार हो चुके थे और आपके बच्चे को दुनिया नजर आने लगी थी। कुदरत ने इमाम बुखारी को बला का हाफजा दिया था। बगैर हाफजे के तो कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, और ये अल्लाह ताला की दी हुई, जहाँ और बहुत सी सलाहियतें इंसान में होती हैं, वहाँ याददाश्त का एक अमल दखल बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा हाफजा जो आपका होता है कि उसमें कोई भी चीज़ आप महफूज कर लेते हैं और उसको जो है वो ज़्यादा हाफजे में, जैसे हम कुरान पाक का पूरा हिफ्ज़ कर लेना,
جو حافظ ہوتے ہیں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، ان کا بھی ایک حافظہ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو حافظے کی جو طاقت ہے یہ بہت بڑی قوت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی طاقت ہوتی ہے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بھی بلا کا حافظہ دیا تھا. آپ کو تقریباً 6 لاکھ کہنے والی بات ہے، 6 لاکھ احادیث یاد تھی. الحمدللہ پاک پروردگار نے کیسا کیسا حافظہ لوگوں کو دیا ہے، کیسے کیسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ اس وقت بھی ہیں جو دنیا کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے منوا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی حافظے کا یہ عالم تھا اس بخاری صاحب کی کہ آپ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث یاد تھی. ان کو چھانٹ کر بڑی تحقیق و تنقید کے بعد 9,882 صحیح احادیث جمع کی. میں نے اس سے پہلے جو میں پروگرام کر چکی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمارے خلفائے راشدین کے پاس، ان کے ادوار میں بھی ان کے پاس جو احادیث کے ذخیرے تھے بہت زیادہ تھے، لیکن ان سب بھی بہت زیادہ جب وہ چھان پٹک کی گئی اور ان کی درستگی کا عمل سے جب وہ گزرے تو انہوں نے خود ان احادیث کو ترک کیا اور پھر صحیح درست احادیث اس میں جمع کی تھی. یہی بات صحافتہ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں. مؤلف جو ہے حدیث کے جو مؤلف ہیں امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری صاحب کہ آپ کو تقریباً 6 لاکھ سے زائد یا 6 لاکھ کے قریب احادیث جو تھیں یاد تھیں، لیکن ان سب کو بڑی تحقیق کے بعد اور تنقید کے بعد صرف 9,882 صحیح حدیث جمع کی گئی. یعنی کتنا زیادہ حدیث کے معاملے میں احتیاط برتی گئی ہے، اور جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں وہ کتنی مستند اور کتنی تکلیف اور کتنی مشقتوں کے بعد یہ ہم تک پہنچی ہیں. تو ان میں مقررات کو نکال کر 2,761 رہ جاتی ہیں. ان میں سے اگر اور مزید جب ان کی اسکروٹنی کی گئی، ان میں سے اور مزید کو جب نکالا گیا تو صرف 2,761 جو ہے وہ حدیث رہ جاتی ہیں. اس مجمع حدیث کو جو ہے یہ مجمع حدیث جو ہے صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہوا، اور آپ نے اس میں فقہ، تفسیر، سیرت اور عبادت کے علیحدہ عنوانات رکھے، اور ان کے حساب سے احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. میرے پاس بھی میری بیٹی چونکہ باہر ہے تو اس کو بھی یہ بہت احساس ہے، ایک چھوٹی بیٹی، تو اسے بھی بہت احساس تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دینی تعلیم اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے. تو وہ یہ ساری احادیث کی کتب خرید کے لائی تھی، لیکن بہرحال وہ ضخامت میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ سب تو نہیں لے جا سکتی تھی. ایک کتاب لے گئی تھی، بعد میں پھر میں نے وہ ساری کتب جو تھیں لائبریری کو دے دی تھی. تو یہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو موضوعات رکھے گئے تھے اس میں فقہ، تفسیر، سیرت اور عبادت، یہ الگ الگ ان کے عنوانات قائم کیے گئے اور ان پر احادیث جو تھی وہ جمع کی گئی. اور امام بخاری صاحب نے اس کتاب پر تقریباً 16 سال صرف کیے. 16 سال ایک مدت ہوتی ہے، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ادبی سفر نصف صدی ہے، 50 سال ہے. بہت آسان بات ہے کہہ دینا، ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات اتنا سا جملہ کہہ کر ہم کسی کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ جس شخص نے 50 سال اپنی زندگی کے، 50 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے اگر لکھنے پڑھنے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں اور تعلیم کو پھیلانے میں اور علم کے حصول کے لیے آپ صرف کریں تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اسی طرح امام بخاری صاحب نے 16 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. آپ دن لگائیے، دن کے 24 گھنٹے لگائیے، پھر آپ ہفتے لگائیے، پھر مہینے لگائیے، پھر سال لگائیے، اور پھر سالوں کو آپ جو ہے جمع کیجئے. تو 16 سال امام بخاری صاحب نے جو تھے وہ ان احادیث کو جمع کرنے میں اور ان حدیث کی کتاب کو مرتب کرنے میں، صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں، مضمون کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں اپنے صرف کیے تھے 16 سال. تمام حدیث جو آپ نے لکھی تھی آپ نے وہ باوضو ہوتے تھے پہلے. بہت بڑی بات ہے، بہت یہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم احادیث کے معاملے میں تھوڑا سا
کیا کہنا چاہیے کہ سہل پسندی کبھی کبھی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور انگلش میں اگر لفظ کہا جائے تو لینینٹ ہو جاتے ہیں. ہم قرآن پاک کے لیے تو وضو کر لیتے ہیں، لیکن حدیث جب ہم کسی کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کے سلیبس میں بھی شامل ہیں تو کبھی یہ اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ حدیث پڑھنے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ امام بخاری صاحب نے یہ عمل کیا کہ جب وہ حدیث جو تھے وہ حدیث باوضو ہو کر لکھی انہوں نے. پہلے آپ نفل پڑھ لیتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، باوضو ہوتے تھے، نفل پڑھتے تھے. اور بخاری شریف کو امت نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ مطلب اللہ کا ڈر اور خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت یا ان کا قول یا ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا قرآن کی وضاحت یا اس کے بارے میں جو بھی ان کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو بیان کرنے میں کتنی احتیاط اور عقیدت کا اظہار کیا صحیح بخاری صاحب نے کو جمع کرنے میں اور صحیح بخاری کی ترتیب و تدوین کے لیے اور اس کو لکھنے کے لیے امام بخاری صاحب نے. یعنی پہلے آپ باوضو ہوتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے نفل بھی، پھر آپ اس بعد نفل بھی پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں، یا یہ کتاب کی بات کریں ابھی ہم اور کتابوں کا بھی بات کریں گے، یہ کتابیں جو ہے مسلمانوں میں بہت قدر ہو پوری امت میں، صرف مسلمان میں، پوری امت میں، ساری پوری دنیا کے میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کتابوں کو. اور بلا اتفاق قرآن حکیم کے بعد اگر صحیح ترین کتاب اسے سمجھا جاتا ہے تو اس کی بہت سی شرح بھی لکھی گئی ہیں. شرح آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی اور مزید بہتر انداز میں، آسان الفاظ میں جو ہے اس حدیث کو بیان کرنا جو ہے وہ شرح کہلاتا ہے. تو اس کی اور شرح بھی اس کی لکھی گئی ہیں، اور جن میں حافظ ابن حجر کی فتح الباری اور عمدۃ الباری زیادہ اہم ہیں. یعنی جو صحیح بخاری ہے اس کو مزید جو ہے اس کی شرح جب لکھی گئی تو وہ بھی جو حافظ تھے ابن حجر، ان کی جو کتاب لکھی انہوں نے فتح الباری تھی، اور مؤلف تھے، اور عمدۃ الباری یہ زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں. امام بخاری نے قبولیت حدیث کے لیے جو شرائط اپنے پیش نظر رکھی تھی کہ اس حدیث کو قبول کروں گا اور اس کو نہیں کروں گا، یا یہ حدیث جو ہے متروک کر دی جائے گی، ان کی شرائط یہ تھی کہ حدیث کی سند متصل ہو، یعنی اس کے ساتھ حدیث جو دی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ سند موجود ہو. ٹھیک ہے. راوی طبقہ اولا کا مشہور ثقہ آدمی ہو، یعنی جو راوی ہے، جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے، جس نے وہ حدیث بتائی ہے، وہ اپنے عہد کا ایک مستند شخص سمجھا جاتا ہو، جو کردار کے حوالے سے بھی اور اپنے عمل کے حوالے سے بھی ایک مستند اور نیک اور با کردار اور تقوی والا آدمی ہو جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے. راوی اپنے شیخ کے ساتھ عرصے تک رہا ہو، اور وہ جو راوی بیان کر رہا ہے، جو اس کا استاد تھا، جس نے حدیث اس تک پہنچی تھی، اس کے ساتھ بھی اس نے بہت وقت گزارا ہو. راوی سے جو ہے وہ راوی سے اس کی جو ہے وہ ملاقات بھی ثابت ہو، یعنی وہ جو بتا رہا ہے کہ جس سے میں نے یہ حدیث لی ہے، یا میرے جو استاد ہے اور جس ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، یہ بھی ثبوت موجود ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا اور اسے مان لیا گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا. یعنی یہ تمام نکات جو تھے وہ مد نظر رکھے جاتے تھے، تب جا کر اس حدیث کو درست سمجھ کر پھر اس کو صحیح بخاری میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو یہ امام بخاری صاحب نے جو تھا حدیث کے حوالے سے جو احتیاط برتی، اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہم دوسری سطح کی جب دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں تو وہ ہے صحیح مسلم. اس مجموعہ حدیث کے مؤلف جو ہے امام مسلم بن حجاز نیشا پوری ہیں. چونکہ امام مسلم ہیں مؤلف، اس کتاب کا نام بھی صحیح مسلم رکھا گیا. آپ اور نیشا پور سے آپ کا تعلق، تو آپ 206 میں نیشا پور میں آپ پیدا ہوئے تھے. 206 ہجری میں آپ نیشا پور میں پیدا ہوئے تھے، اور 261 ہجری میں آپ نے وفات پائی تھی. 261 میں آپ نے وفات پائی، اور زیادہ عمر تو نہیں پائی. طلب حدیث میں
دیار اور انصار کا سفر کیا، بغداد میں درس بھی آپ دیتے رہے، بغداد میں آپ نے درس بھی دیا اور آپ نے طلب حدیث کے لیے بے اندازہ آپ نے مشقتیں برداشت کی۔ آپ نے بہت سی کتابیں تالیف کی، مگر صحیح مسلم کا درجہ سب سے اہم ہے۔ امام مسلم نے بہت سی کتابیں درج کی، لیکن جو صحیح مسلم ہے اس کا درجہ سب سے اہم ہے۔ آپ بےحد متقی تھے، صحیح، اور آپ کی پہچان جو تھی وہ صحیح سقیم کی پہچان ہے، پہچان میں سب سے آپ بازی لے گئے۔ آپ امام بخاری کے شاگرد تھے، امام بخاری کا میں بھی آپ سے تذکرہ کر چکی ہوں، امام بخاری کے آپ شاگرد تھے۔ آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حافظہ بلا کا تھا، امام بخاری صاحب کو تو ماشاءاللہ 6 لاکھ احادیث یاد تھی، لیکن انہوں نے جب اس کی کانٹ چھانٹ اور تحقیق کی تو اس میں سے 9882 احادیث جو تھی وہ نکالی تھی، اور پھر اس کے بعد اس میں سے مزید مقررات جو تھے ان کو بھی جب نکال دیا تو 2761 رہ گئی تھی، 2761 رہ گئی تھی، اور پھر وہ صحیح بخاری جو تھی اس کی ممدون تدوین کی گئی اور وہ مؤلف ہوئے اس کے۔ اسی طرح صحیح مسلم، جب صحیح مسلم کے جو مؤلف ہیں امام مسلم بن حجاج نیشا پوری کے رہنے والے تھے، آپ کو بھی اسی طرح سے تقریباً جو احادیث آپ کو یاد تھی وہ 3 لاکھ احادیث آپ کو بھی یاد تھی۔ آپ نے اس میں سے 7276 یعنی تقریباً آپ کو 7275 آپ نے اس میں سے منتخب کی، اور وہ جو تھی ان میں سے پھر آپ نے مقررات اس میں سے بھی آپ نے مزید نکالی، جو حدیث ایسی تھی جن کے بارے میں آپ کو یہ تھا کہ یا تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں یا ان میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تصدیق جو ہے وہ اتنی زیادہ مستند نہیں مل رہی ہوگی اس کے راوی جو تھے، تو وہ ساری پھر مزید جب ان میں سے تقریباً آپ نے جو 3 لاکھ احادیث تھی ان میں سے آخر میں صرف 4000 احادیث جو تھی ان کا انتخاب کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ احادیث کے معاملے میں ہمارے جتنے بھی احباب نے کام کیا ہے، جس میں صحابہ کرام بھی آ گئے، پھر تابعین بھی آئے، پھر تبع تابعین بھی آئے، اور پھر اسی طرح سے ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے 6 کتابیں جو مرتب کرنے والے ہمارے احباب ہیں، انہوں نے بھی کتنی مؤلف جو ہیں انہوں نے بھی کتنی لاکھوں احادیث میں سے کچھ چند ہزار حدیث صرف نکالی اور ان کو مستند سمجھ کر ان کی کتاب مرتب کی۔ یعنی حدیث کا جو ہمارے پاس خزانہ ہے اس وقت وہ انتہائی جو ہے وہ انتہائی کہنا چاہیے کہ مستند ہے۔ اس کے باوجود کچھ حدیث کے معاملے میں کچھ ضعیف حدیث پھر بھی ہمارے پاس چند ایک آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس حدیث کا جو خزانہ ہے وہ بہت ہی زیادہ معتبر اور مستند ہے، جس کے بارے میں باہر کی دنیا کے لوگ بھی اپنا اظہار کر چکے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ جو علم ایجاد کیا، جو احادیث کو پہچاننے کا اور حدیث کو صحیح احادیث تک پہنچنے کا جو علوم انہوں نے اختیار کیے، جو امور انہوں نے اختیار کیے، وہ اس سے قبل کسی نے اختیار نہیں کیے تھے، اور نہ ہی ایسے امور جو ہے کسی اور کے ذہن میں آئے تھے کہ کس طرح سے چھان پھٹک ہوگی، کس طرح اسکروٹنی کی جائے گی اور درست احادیث تک پہنچا جائے گا۔ تو بہرحال صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بعد سب کتابوں سے زیادہ مستند صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری کے بعد سب کتابوں سے زیادہ مستند ہے۔ یعنی میں نے پہلے صحیح بخاری کا آپ سے ذکر کیا، پھر صحیح مسلم کی بات کر رہی ہوں، تو یہ بھی ایک مستند کتاب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ 3 لاکھ احادیث میں سے صرف جو ہے اس میں آپ کا جو انتخاب ہوا وہ 4000 حدیث کا ہوا۔ امام مسلم کے نزدیک قبولیت حدیث کی جو شرائط انہوں نے رکھی تھی، دیکھیں ہر جتنے بھی ہمارے یہ مؤلف گزرے ہیں انہوں نے کچھ شرائط کے تحت ان حدیث کو رکھا تھا۔ میں نے بھی آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا کہ امام بخاری نے جو شرائط رکھی تھی وہ کیا تھی۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام مسلم نے جو شرائط رکھی تھی کہ ان حدیث کو ہم کس طرح پرکھیں گے اور کس طرح ہم ان مستند حدیث تک پہنچیں گے، ان کی شرائط یہ تھی کہ حدیث کی سند متصل ہو۔ یہی شرط امام بخاری میں بھی تھی کہ جو سند کا بھی میں علم بتا چکی ہوں آپ کو شروع میں اپنے پہلے والی گفتگو میں بتا چکی ہوں، یعنی اس کے ساتھ سند موجود ہونی چاہیے اس حدیث کے ساتھ۔
پھر تمام راوی جو ہے ثقہ ہوں. ثقہ سے مراد ہے جو راوی بیان کر رہا تھا اس حدیث کو، جس نے اس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہ کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کا کردار کیا ہے اور اس کا عمل کیا رہا. اس کو وہ چیزیں کہ مستند جب تک نہیں وہ ساری چیزیں سامنے آتی تب تک اس راوی کی حدیث کو درست نہیں سمجھا گیا. تو یہ تمام راوی جتنے بھی تھے، جو بھی جن حدیث کو بیان کر رہے تھے، ان راویوں کے چیزوں کو بھی، ان کو کتنے ثقہ ہیں، کتنے سچے ہیں، ان کا عملی کردار کیا ہے، اس کو پرکھا گیا. اس کے بعد ان کی حدیث کو قبول کیا گیا. راوی ہم اثر ہوں. جو راوی تھا جو اس حدیث کو بیان کر رہا تھا، وہ اس وقت کا اس کا ہم اثر ہو، جس سے اس نے جہاں سے اس نے وہ حدیث حاصل کی ہے، وہ اس کا ہم اثر ہو. اس کا اگر اس نے کسی استاد سے حاصل کی ہے اور کسی دور دراز ملک میں گیا ہے، وہاں سے پتہ چلا کہ فلاں شخص جو تھا اس کے پاس اتنی احادیث ہیں اور وہ جو ہے مسترد شخص ہے. اس کے بعد جب وہ گیا تو وہ اس کے عہد کا وہ شخص تھا کہ نہیں تھا، وہ راوی جو ہے وہ بھی اس کا ہم اثر ہے یا نہیں ہے، یہ شرط بھی رکھی گئی. اسی طرح جو راوی تھے وہ غیر معروف نہ ہوں، یعنی راوی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے، جس کی حدیث وہ لے رہے ہیں، امام مسلم نے لی ہے جس کی حدیث، وہ بھی اس شخص کے بارے میں تمام لوگ جو ہیں، یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، اس شخص کے بارے میں تعارف رکھتے ہوں، جانتے ہوں. وہ شخص معروف ہو، ممتاز ہو اپنے کردار میں، اپنے تقوی میں، اور معروف ہو اپنے نام کے حساب سے کہ ہاں یہ شخص جو ہے واقعی یہ راوی جو ہے یہ درست راوی ہے اس حدیث کا. تو راوی کے لیے جو ہے یہ بھی شرط ضروری تھی کہ وہ معروف بھی ہو. اس کے علاوہ یعنی معروف اور مشہور ہو. تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا درجہ علم حدیث میں جو ہے وہ مسلم ہے، اور دونوں جو ہیں وہ دونوں کتابیں جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو جو ہے وہ ہمارے تمام احباب جو ہے تمام مسلم امت جو ہے انہیں درست مانتی ہے. اور جامع ترمذی کا اب میں ذکر کروں گی، چونکہ ہم صحاح کی بات کر رہے ہیں، یعنی 6 کتابوں کی بات کر رہے ہیں، تو 2 کتابوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اب تیسری کتاب ہمارے پاس جو حدیث کی ہے وہ ہے جامع ترمذی. جامع ترمذی، اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، یعنی اس کتاب کو ترتیب دینے والے، اس کتاب کو ممدون کرنے والے جو ہے وہ ان کا نام ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، اور اسی لیے یہ جامع ترمذی کہلاتی ہے. چونکہ ترمذی ان کے نام کا حصہ ہے، تو جامع ترمذی اس کتاب کا نام، حدیث کی اس کتاب کا نام ہے. اور یہ تیسری کتاب ہے صحاح کی. اور آپ جو تھے ترمذی صاحب جو تھے 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 209 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور 279 میں آپ نے وفات پائی تھی. آپ امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد تھے. آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ شاگرد ہے، یعنی جتنے بڑے وہاں پر ہمارے مؤلف جنہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں انہی کے وہ شاگرد ہیں، چونکہ ان کے ساتھ پورا وقت گزارا ہے، زندگی ان کی گزری ہے، تو انہوں نے ہی ان احادیث کو جو ہے ان حدیث پر مزید جو کتب ہمارے سامنے 6 کتابیں آئی ہیں ان میں وہی لوگ شامل ہیں. ابھی تک تو وہی لوگ شامل ہیں. دیکھیں ابو عیسیٰ ترمذی صاحب جو ہیں وہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد تھے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے. خوف خدا کے باعث ہمارے امام ترمذی صاحب جو تھے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری صاحب بھی بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے. آپ دیکھیں اس رب کریم کا دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو کیسی صلاحیتوں سے اس نے نوازا، اور وہ دین کے لیے کتنی بڑی بڑی خدمات انجام دے گئے. امام بخاری بھی بچپن میں ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اور اس کے بعد جو تھے وہ ان کی والدہ بہت اداس تھیں، بہت روتی رہتی تھی ہر وقت. پھر جو تھا وہ ان کو خواب میں حضرت ابراہیم نظر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کی بینائی واپس آ جائے گی، اور وہ واقعی بینائی واپس آ گئی. اور دیکھیے آپ کا حافظہ صحیح بخاری، یعنی امام بخاری صاحب کا حافظہ اس میں کتنا تیز تھا کہ اتنا حافظہ ان کا شارپ تھا کہ 6 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد تھی. یعنی ایسے
नामवर लोग, ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कैसे कैसा इल्म दिया था। तो इसी तरह बिल्कुल जब हम जामे तिरमिज़ी की बात कर रहे हैं तो इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी जो थे वो भी खौफ खुदा के बाइस इतना रोते थे कि रोते रोते उनकी बिनाई चली गई थी। इनके दिलों में कि क्या लोग थे। आप देखें, हम तो इन लोगों की भी खाके पा नहीं है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुताबिक अमल करना, उनकी सुन्नत पर चलना, उनकी हदीस को अपनाना, ये तो जो समझ लीजिए कि हम तो वहाँ तक तो पहुँचने का बहुत ही मुश्किल मरहला है। हम तो इन लोगों तक भी नहीं पहुँच पाए जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत और हजूर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियों के नजराने तक पेश कर दिए। तो आपने खौफ खुदा का आपके दिलों में इतना खौफ था कि आप जो थे रोते रोते नाबीना हो गए थे। आपने तलब हदीस में, मैं तिरमिज़ी साहब की बात कर रही हूँ, इमाम तिरमिज़ी की, आप तलब हदीस में जो थे दियार और अंसार की आपने खाक छानी, यानी जगह जगह मैं ये मजमून पहले कर चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ से और किस तरह से लोगों ने जो थी वो हदीस को जमा करने के लिए अपना पूरा मालो मता लुटा दिया, अपनी तमाम जायदादें बेच दी और सड़कों पर आ गए, सूखी टुकड़े भूसी टुकड़े खाए उन्होंने, और लेकिन अपनी सारी जायदादें बेचकर वो हदीस की सही दुरुस्त हदीस की तलाश में शहर शहर करिया फिरे और वहाँ से वो हदीस जमा करके लेकर आते थे। तो यही हाल आपका था कि आपने इमाम तिरमिज़ी का था कि आप तलब हदीस में थे। आपने जगह जगह की खाक छानी और जामे तिरमिज़ी जो थी वो आपने उसकी तसनीफ़ की या तालीफ़ की। इस किताब की ख़ुसूसियात जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तरतीब बेनज़ीर और तकरार से पाक है। इसकी जो तरतीब आपने रखी है, हर एक का मैंने अलग अलग बताया है। सही बुखारी में कैसे मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है और मौज़ूआत के तहत जो है वो हदीस को यकजा किया गया है, वो मैंने मौज़ूआत भी आपको बताए हैं। तो ये जब तिरमिज़ी की बात कर रहे हैं तो तिरमिज़ी जो है इसमें तरतीब इसकी बेनज़ीर है और बेमिसाल है और इसमें तकरार नहीं है। यानी हदीस ऐसी हदीस नहीं है कि उनमें तकरार आ रही हो या ऐसे अल्फाज या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि उनमें तकरार हो। इसकी खूबसूरती यह है जामे तिरमिज़ी की कि इसकी तरतीब बेनज़ीर और तकरार से पाक है और मज़ाहिब का तस्करा है और सही व ज़ईफ़ अहादीस की अलल पर तनकीद व तबसरा है और रावियान जितने रावी हैं हदीस के, उनके बारे में भी ज़रूरी तफसीलात मौजूद हैं। यानी जिन रावी से रावी जितने जो भी रावी गुजरे हैं, ये जितने रावियों का उनका राब्ता उनसे रहा होगा, उन सारे रावी के जितने भी रावियान हदीस थे, उनके बारे में भी ज़रूरी तफसीलात मुहैया की गई हैं जामे तिरमिज़ी में। अगरचे हदीस की तादाद जो है वो कम है, ताहम ये सिर्फ हदीसों का ही मजमूआ नहीं है बल्कि फ़िक़्ह की भी किताब है। इसमें मुख्तलिफ़ आइमा के अफ़कार पर भी रोशनी डाली गई है और जो है वो इसको जामे तिरमिज़ी ही का सा दर्जा हासिल है। मुहद्दिसीन का कौल है कि जामे तिरमिज़ी इसमें जो है इज्तिहाद करने वाले जो उलमा थे उनका भी जिक्र है और जो मुक़ल्लिद हैं उनका भी इसमें इन दोनों के लिए ये काफ़ी है जामे तिरमिज़ी जो है। तो जामे तिरमिज़ी के हवाले से हमने अब 3 किताबों की बात की, सही बुखारी, सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी की बात हमने की है। इसके बाद चौथी किताब, 6 किताबें हैं, साहब सत्ता कहलाती हैं, हदीस की 6 किताबों की हम बात करते हैं। तो चौथी किताब सनन अबू दाऊद है। इस किताब के मौलिफ अबू दाऊद सुलेमान हैं और ये इलाका सिंध और हेरात के माबैन कंधार से मुतसल वाक़या है और आप 202 हिजरी में सेस्तान में पैदा हुए और बाद में आप बसरा आ गए थे और 275 हिजरी में आपने वफ़ात पाई थी। और अबू दाऊद सुलेमान जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल के खुसूसी शागिर्द थे। आपको 5000 अहादीस जो थी वो जमा की थी और इनमें से सिर्फ 480 अहादीस मुंतखब करके अपनी किताब में दर्ज की हैं। यानी ये मैं पहले मज़मून में बता चुकी आपको कि हदीस के मामले में कितनी कड़ी शराइत थी। उन सारी शराइत पर जब तक वो हदीस पूरी नहीं उतरती थी
تب تک ان حدیث کو کتابی شکل میں جو ہے ممدون نہیں کیا گیا تھا، اور یہ سب نے کیا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان سب کا میں ذکر کر چکی ہوں، ان کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ستہ یعنی 6 کتابوں کی ترتیب دی گئی، اس میں بھی ان باتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ لاکھوں حدیث ہونے کے باوجود یا ہزاروں حدیث ہونے کے باوجود ان میں سے جو ہے وہ کچھ حدیث کا انتخاب کیا گیا جو ہر طریقے سے جو تھی وہ درست سمجھی گئی، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ یا شک یا کوئی بھی احتمال باقی نہیں رہا کسی بھی غلطی کا۔ یعنی آپ کو نے 5000 حدیث آپ نے جمع کی سنن ابو داؤد جو آپ کی کتاب ہے، اور آپ اس میں سے صرف آپ نے 480 منتخب کر کے اپنی کتاب میں آپ نے درج کر دی۔ امام ابو داؤد حفظ حدیث اور عبادت و تقوی اور اصلاح و احتیاط میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ یہ کتاب جب امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اسے بہت پسند فرمایا، اور اس کی متعدد شرح لکھی گئی۔ شرح میں نے آپ کو بتا دیا، شرح ہم جسے کہتے ہیں، جسے ہمارے بچے جب طالب علم جو ہماری کتاب خریدتے ہیں تو کتاب کی ایک شرح ساتھ میں، بلکہ اب تو جو آپ کی اس کی مزید وضاحت سہل انداز میں کرنا شرح کہلاتی ہے۔ تو کتابوں سے ایک تو سلیبس کی کتاب ہوتی ہے، اس کی ایک شرح خرید لیتے ہیں، اور خرید کے اس سے بچے امتحان دے دیتے ہیں جا کر۔ تو بالکل اسی طرح سے جو یہ کتابیں تھیں، یہ کتاب جب یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی شرح بھی لکھی گئی ہیں۔ شرح یہ ہے کہ مرتب کی گئی ہیں۔ اس شرح میں یہ تھا کہ مزید اس کو ان احادیث کو جو جمع کر دی گئی ہیں ان کتابوں میں، ان کو مزید سہل انداز میں، آسان طریقے سے، اور مزید بہتر تو وہ آلریڈی بہتر تو تھی، ان کو آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ تو ان کی بھی کئی شرح جو تھی وہ شائع کروائی گئی اور لکھی گئی، اور کیونکہ یہ کتاب بہت پسند کی گئی، اور اس کو شاہ عبدالعزیز اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے کہا ہے کہ جس کو کتاب اللہ اور سنن ابی داؤد کا علم ہو جائے اسے دین کے مقدمات سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب ہم اگلی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہماری 5ویں کتاب ہے ستہ، یعنی حدیث کے حوالے سے 6 کتابیں ہیں، ان میں 5ویں کتاب سنن نسائی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف امام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی تھے۔ آپ خراسان کے شہر نسا میں 215 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ خراسان میں آپ پیدا ہوئے تھے، شہر نسا تھا، اور اسی لیے آپ کا نام کا حصہ بھی نسائی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، آپ کی کتاب کا نام سنن نسائی ہے اور سنن نسائی ہے، اور آپ جو تھے آپ پیدا ہوئے تھے 215 ہجری میں، اور آپ کی وفات 303 میں ہوئی تھی۔ آپ امام داؤد کے شاگرد تھے، یعنی سنن ابی داؤد کا میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ ابو داؤد سلیمان کے آپ شاگرد تھے، اور آپ نے جو تھے یہ کتاب سنن نسائی جو تھی حدیث کی، یہ کتاب آپ اس کے مؤلف ہیں۔ آپ امام داؤد کے شاگرد تھے۔ طلب حدیث میں آپ نے بھی دیگر جو تھے مؤلفین کی طرح، محدثین کی طرح، مقصرین کی طرح آپ نے بھی مختلف ممالک کا، بے شمار ممالک کا سفر کیا، اور آپ عرصے تک مصر میں مقیم بھی رہے، تاکہ جو تھی وہ درست احادیث جہاں جہاں سے مل رہی ہیں وہاں پر آپ تمام جتنے بھی لوگ تھے جو حدیث کو جمع کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا کافی عرصہ وہاں پر گزارا بھی، اور ان حدیث کو جو ہے وہاں پر رہ کر جمع کیا، ان کی تصدیق کی، اور پھر آپ نے حدیث کو یکجا کیا۔ تو طلب حدیث میں آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، آپ کافی عرصے تک مصر میں مقیم بھی رہے۔ امام نسائی نے ایک بڑی کتاب تالیف کی، بعد ازاں منتخب کر کے موجودہ سنن کو ترتیب دیا۔ پہلے مجموعے کا نام سنن کبریٰ رکھا، اور جبکہ مختصر مجموعے کا نام سنن صغریٰ رکھا۔ سنن صغریٰ کا نام ہی سنن نسائی رکھا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے تو جو آپ کی پہلی کتاب تھی اس میں بہت زیادہ
حدیث کو آپ نے یکجا کیا تھا، بہت زیادہ حدیث کو یکجا کیا تھا. اس کتاب کا نام آپ نے سنن کبریٰ رکھا. سنن کبریٰ رکھا. کبریٰ کا مطلب بڑا ہوتا ہے، ضخیم بڑی چیز. اس کے بعد اس میں سے بھی پھر آپ نے مزید انتخاب کیا حدیث کا. درست حدیث تو تھی ساری کی ساری، لیکن اس میں سے آپ نے منتخب حدیث کا انتخاب کرنے کے بعد ایک اور کتاب نکالی جس کا نام تھا سنن صغریٰ. اسی کتاب کو ہم سنن نسائی کہتے ہیں، اور جو ہم حوالے کے طور پر اسی کتاب کا استعمال کرتے ہیں جو حدیث کے حوالے سے سنن نسائی کہلاتی ہے. تو یہ ستہ میں جو 6 کتابیں حدیث کی ہیں اس میں 5ویں نمبر پر سنن نسائی کا ذکر آتا ہے. آپ نے آپ کی کتابت حدیث کی جو شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ کڑی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی یہ امام گزرے ہیں انہوں نے جو شرائط رکھی تھی کہ ہم اس بنیاد پر ان احادیث کو درست مانیں گے، وہ شرائط ایک سے زیادہ ایک کڑی رکھی گئی تھی. تو آپ نے تو ان سے بھی زیادہ، یعنی امام آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جو شرائط رکھی تھی کتاب حدیث کے لیے، آپ کی شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ کڑی شرائط تھی. تاج الدین شبلی کا قول ہے کہ امام مالک بھی